Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqeen wassalatu wassalamu ala rasulihil ameen wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. आज के सर्कल के लिए हमारा मौजू इस्लाम का अखलाकी तसव्वुर है। इसके बाद जो लेक्चर आ रहे हैं वो इसी उन्वान पर हैं। अखलाक का इस्लाम में जो मकाम है, एथिक्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी इन द फेथ ऑफ इस्लाम। तो अखलाक पर लेक्चर रखने का बुनियादी मकसद ये है इस तसलसल के साथ कि उम्मत में वो अखलाक नबवी नहीं है कि जैसे होना चाहिए, और इस्लाम की बहुत ज़्यादा धूम है, बेशुमार चैनल्स हैं, अरबी, उर्दू, फारसी, इंग्लिश और भी तमाम ज़बानों के अंदर बंगला वगैरह वगैरह बहुत बड़ी धूम है। लेकिन जब भी मैदान अमल आता है, अमली मैदान के अंदर जहाँ अखलाकियात का मुकाबला होता है, मसलन जिस तरह फुटबॉल का मुकाबला है टीमों का, हाँ जी, इसी तरह मुख्तलिफ खेलें हैं जिनके अंदर मुकाबला है, तो अखलाकियात भी बहुत बड़ा मैदान है। इस मैदान में जब मुकाबला होता है मुख्तलिफ कौमों का, तो ग्राउंड के अंदर, मैदान अमल के अंदर हम पीछे रह जाते हैं, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमानों को बताया जाए, उनको महसूस करवाया जाए कि इस्लाम में अखलाक का मुकाम क्या है, और फिलवाक़े अखलाक है क्या, ये अखलाक क्या है। ये लफ्ज़ तो हम इस्तेमाल करते हैं ना, अखलाक अखलाक अखलाक, इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और फिर इसका मिसदाक क्या है। आज इसी पर गुफ्तगू हो रही है। अखलाक जो है ये खुलुक की जमा है, खुलुक सिंगुलर है, मुफरद वाहिद, और इसकी जमा अखलाक है। खुलुक से मुराद आपकी आदत और आपका रवैया, इसको खुलुक कहा जाता है, और इसकी जमा अखलाक है। बाज लोग इसको इखलाक कहते हैं, वो गलत है, वो अखलाक लफ्ज होता है, ये जमा है और इसका मुफरद खुलुक है। तो अखलाक और अखलाकियात, इसका ताल्लुक लोगों से, किसी फर्द, किसी कौम के उमूमी रवैये, उसके जो जर्नल एटीट्यूड और बिहेवियर के साथ होता है, जिसके अंदर मेल जोल क्या है, एक आदमी का दूसरे के साथ मेल जोल क्या है, एक कौम का दूसरी कौम के साथ मेल जोल क्या है, इस सिलसिले में जो बाहम ताल्लुकात हैं ये किस किस्म के हैं, इसके अंदर हमारे रवैये क्या हैं, हमारे आपस में मुआमलात हैं। बहुत बड़ी दुनिया है मुआमलात की, वसी दुनिया है, और यहाँ पर हमारा रवैया क्या होता है। तो इस सिलसिले में दो मैदान है अखलाक के, एक गुफ्तगू का मैदान है और दूसरा अमल का मैदान है। कि गुफ्तगू के अंदर आप कैसी गुफ्तगू करते हैं, किस अंदाज में करते हैं, वो अच्छी है या वो बुरी है या वो दरमियाने दर्जे की है, वो क्या है, इनका ताल्लुक अखलाकियात के साथ है। और इसी गुफ्तगू के अंदर आज के इस जमाने में गुफ्तगू से ताल्लुक रखने वाली हर चीज आ सकती है। मसलन उसके अंदर आपका लिटरेचर है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया है, और इसके अलावा जो कुछ भी आ सकता है जो बयान से ताल्लुक रखता है। इसी तरह अमल की दुनिया, जाके अमलन किसी के साथ आप मुआहिदा करते हैं, उठते बैठते हैं, कारोबार कर रहे हैं, काम कर रही हैं, और दूसरी कौमों के साथ आपके मुआहदात हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह हैं, इसमें आपका रवैया क्या होता है, अच्छा है या बुरा है, ये अखलाकियात से ये चीज ताल्लुक रखती है। ये तो है डेफिनेशन, तारीफ है कि अखलाक क्या है, और इसकी दुनिया क्या है, और इसका मैदान अमल क्या है। लेकिन अखलाक के दो हिस्से हैं। जो अखलाकी दुनिया है, द वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी, इट हैज टू फेजेस, टू स्टेजेस है इसके। इसका पहला हिस्सा जो है वो सूए अखलाक है। इसको मैं पहले इसी से आगाज कर रहा हूं, जिसे हम बुरा अखलाक भी कहते हैं, सूए अखलाक। तो इसको समझना जरूरी है अच्छे अखलाक तक आने से पहले।
تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں اس میں اچھا اخلاق بھی آتا ہے اور اس کے اندر برا اخلاق بھی آتا ہے۔ برے اخلاق کی بات ہم پہلے کرتے ہیں تاکہ اچھے تک پہنچتے ہوئے اہمیت واضح ہو جائے کہ اس کے اندر مثلا جو اس کے اجزاء ہیں جس کو ہم انگریڈینٹس کا کہتے ہیں نا، انگریڈینٹس، اجزاء ترکیبی برے اخلاق کے، وہ یہ ہیں کہ اس کے اندر درشتی ہوتی ہے، کمزرفی، درشتی، یعنی یہ روڈنس، نیرو مائنڈڈنس جو ہے، خود غرضی ہے، سیلفشنس، بخل ہے، لالچ، نفرت، دھوکہ اور فریب، ظلم و زیادتی، سازشیں، الزامات، غلط الزامات، تکبر آ جاتا ہے، بد زبانی آ جاتی ہے، عدم برداشت ہے اس کے اندر، غیبت، چغلی وغیرہ، نقصان پہنچانا کسی کو۔ یہ میجر اجزائی ترکیبی ہیں جنہیں سوء اخلاق کہا جاتا ہے علم اخلاقیات کے اندر۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علم اخلاقیات یہ پورا ایک شعبہ ہے جو قرآن کے تحت آتا ہے، علوم القرآن کے اندر علم الاخلاق، دا سائنس آف اخلاق، سائنس آف morality، ایتھکس، اسلامک ایتھکس۔ تو اس کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو اجزائے ترکیبی برے اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں۔ یہ ہیں وہ میجر ایریاز سوء اخلاق کے، کہ اخلاق کا وہ حصہ جو ناپسندیدہ ہے اور اسلامی شریعت کے اندر، اسلامک فیتھ کے اندر اسے حرام گردانا گیا ہے۔ اب ہم دوسرے حصہ کی طرف آتے ہیں، اسے ہم حسن اخلاق کہتے ہیں۔ عربی کے اندر اس کو حسن الخلق کہتے ہیں، حسن الخلق، اردو میں اس کا ترجمہ ہم حسن اخلاق کرتے ہیں۔ اس کے اندر اچھے اخلاق، اس کے اجزائے ترکیبی انگریڈینٹس کیا ہے یہ بھی آپ سن لیں جو اہم ہے، میجر۔ اس کے اندر نرمی اور درگزر ہے، وہاں پر درستی تھی نا، سختی، یہاں پر نرمی ہے اور درگزر ہے، ٹینڈرنیس، فورگیونیس۔ پھر یہاں پر ایثار اور احسان ہے، ایثار ہے، سیکریفائس ہے، فیور کرنا ہے کسی کی، احسان، دیانتداری ہے اور صداقت ہے اس کے اندر، سخاوت ہے، فیاضی ہے، یعنی مطلب اس کے اندر ہاسپٹالٹی، ہمدردی ہے اس کے اندر اور محبت ہے، اخلاص اور مروت ہے، صبر ہے اور تحمل ہے، تواضع ہے، ہمبلنس، ہیوملٹی، اور احترام ہے سب کا، ریسپیکٹ اور محبت ہے سب کے لیے۔ یہ وہ میجر حصے ہیں، انگریڈینٹس ہیں جنہیں حسن اخلاق کہا جاتا ہے، اور انہی کو شریعت کے اندر مکارم اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اس کی طرف ہم آ رہی ہیں، یہاں پر میں صرف ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا ہے پیغمبر بنا کر تاکہ میں مکارم اخلاق کو پورا کر سکوں۔ لیکن لوگوں کو دکھا وہ مکارم اخلاق کیا ہوتے ہیں ہمارے ہاں، جب بھی ہم اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اپنی گفتگوؤں میں، تقریروں میں، خطبوں کے اندر، تو اس بات کی تشریح نہیں کی جاتی کہ مکارم اخلاق کیا ہے، اس کو یوں ہی ترجمہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سننے والوں کے ذہن میں متعین پکچر، تصویر نہیں آتی کہ حضور کو بھیجا گیا ہے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ اچھا، تو وہ مکارم اخلاق کیا ہو سکتے ہیں؟ تو وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو یہ اجزاء، انگریڈینٹ میں گن چکا ہوں، وہ یہ ہے۔ تو اس کی تشریح تھوڑی سی آگے آ رہی ہے، جہاں صرف میں حدیث کا حوالہ دینے پر اکتفا کر رہا۔ یہ ہے بنیادی طور پر اخلاق کی تعریف ہے۔ اخلاق کے یعنی وہ دو حصے ہیں، سوء اخلاق اور حسن اخلاق، دونوں۔ اخلاق کے بہت بہترین حصے اور اخلاق کے وہ حصے جو ممنوع ہے لیکن پائے جاتے ہیں، انسانی فطرت ہے، انسان ان کی طرف جا سکتا ہے، اور بدقسمتی سے آج ہم لوگ جو ہیں ان کی طرف زیادہ لپک رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک دوسرا نقطہ ہے جسے میں چاہوں گا کہ آپ پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں اور بہت ہی زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ حسن اخلاق جس کا بھی ذکر ہوا، اس کا تعلق فطرت اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ فطرت اللہ ہی یا فطرت اللہ کے مطابق چلنا، اسے حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ فطرت اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی فطرت، یہ قرآن میں استعمال ہوا، اللہ کی فطرت، Allah's nature۔
یہ سورہ الروم آیت نمبر 30 کے اندر ایک آیت ہے کہ جس میں فطرت اللہ کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے. فرمایا گیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے کہ جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. دوبارہ میں کہوں گا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے، اس آیت میں بتایا گیا کہ یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی پر پیدا کیا ہے. فطر الناس لا تبدیل لخلق اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کریشن ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو یہ آیت ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو فطرت اللہ کے مطابق ہونا چاہیے. جو اللہ کی فطرت ہے انسان اپنی فطرت کو بھی اس کے مطابق کرے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت اور ارادہ بخش دیا ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں گا کہ مثلا آپ سب لوگ الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں اور آپ نے بنیادی طور پر فلکیات کی بنیاد کا آپ لوگوں نے مطالعہ کیا ہوا، آپ نے سکولوں اور کالجوں کے اندر یہ بنیادی چیز ہے ان علوم میں سے. اور ہم جانتے ہیں کہ جس خطے کے اندر ہم موجود ہیں، یہ جو نظام شمسی ہے، جس نظام کے اندر ہم ہیں، یہ جو سولر سسٹم ہے، اس کے اندر 9 بڑے بڑے سیارے ہیں جو اپنے مدار پر بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہیں، اور یہ لاکھوں کروڑوں سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور پھر اس کے اندر بے شمار چاند ہیں، وہ اپنے مدار پر گردش کر رہی ہیں. اور جو اس کے اندر اسٹیرائڈز شہابیے ہیں، اور جو اس کے علاوہ چٹانیں ہیں، وہ تو خربوں کے حساب سے ان کا تو شمار نہیں، ان کی گردش ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کے علاوہ بھی کائنات بہت بڑی، ہم اس بڑی کائنات کی طرف نہیں جا رہے کیونکہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. موضوع فطرت اللہ کو سمجھنا ہے. فطرت اللہ کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس عظیم کائنات اور پھر اس سرزمین کو ہی دیکھ لیں، اس کے نظام کے اندر ایک عظیم تفاوق ہے، یعنی گریٹ اینڈ انمیچڈ ہارمونی. اور اس کے اندر کوئی تصادم نہیں ہے، کولیجن نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں سال سے اور اس سے بھی زیادہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کب سے اس نے کائنات کو پیدا کیا تھا. تو یہ نظام بغیر کسی تصادم کے، بغیر کسی معمولی انٹرپشن کے، بغیر کسی معمولی خلا اور فلاح کے یہ اسی طرح چل رہا ہے. یہ فطرت اللہ ہے، فطرت اللہ. تو انسان کو بھی اسی فطرت اللہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے اس دنیا میں. تو انسانی معاملات بھی اسی طرح چلنے چاہیے، ان کے اندر تصادم سے گریز کیا جائے، تصادم سے اجتناب کیا جائے. یہاں پر ایک فرق ہے انسان کے اور کائنات کی باقی اشیاء کے اندر. باقی اشیاء کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی تابعداری ہے، ہارمنی ہے، اوبیڈینس ہے، سبمیشن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اب دیکھیں کائنات میں یہ سیارے، ان کی گردش ہے، اپنے مدار پر ہیں، آربٹ پر ہیں. دنیا کے اندر نظام ہواؤں کا ہے، رات دن اس کا الٹ پھیر ہے. اس کے اندر کوئی تصادم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر ارادے کی آزادی نہیں رکھی، اور عقل شعور کا وہ معیار نہیں رکھا جو انسان کو دیا ہے اس اشرف المخلوقات. تو اس لیے انسان کو جو ارادہ دیا ہے، آزادی دی ہے، اس کے اندر انسان غلط کام بھی کر سکتا ہے، وہ تصادم کی طرف بھی جا سکتا ہے، وہ اختلاف بھی کر سکتا ہے. اختلاف جائز ہے، اختلاف کے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی. لیکن یہاں پر حدود ہے، ان حدود سے آگے نہ جاؤ. وہ اختلاف جس کے نتیجے میں تصادم ہو، فساد پیدا ہو، فتنہ پیدا ہو اور انسانیت کو نقصان ہو، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے بالکل. اور اس کے اندر اندر رہ کر کہ جس سے تعلقات نہ بگڑتے ہوں، اختلافات، وہ جائز ہی نہیں، مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، کیونکہ ان کی بنیاد پر انسانیت کی اور علوم کی ترقی ہے. یہ ہے وہ اصول فطرت اللہ کہ تمام انسانوں کو اپنے معاملات میں فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کی تقلید کرنا ہے. اگر اختلافات پیدا بھی ہو جائیں تو ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے کرنا ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تصادم ہے، پھر جنگیں آ سکتی ہیں اور تمام فریقوں کو نقصان ہوتا ہے. جو جیتتا بھی ہے جنگ کے اندر وہ ہارا ہوا ہوتا ہے، کاش کہ اگر اس کو عقل ہو. اس لیے
جنگیں مطلوب نہیں ہیں اسلام کے اندر اور نہ ہی انسانی تاریخ میں۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کریم کے اندر اخلاق کی طرف۔ یہ تو اخلاق کی تعریف اور اس حوالے سے تاکہ آپ کے سامنے اخلاقیات کا ایک نقشہ آ سکے جسے ہم علمی طور پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اب ہم آتے ہیں کہ اخلاق کا مقام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ سورۃ نون ہے، القلم 29ویں پارے میں۔ تو اس کے اندر فرمایا گیا کہ یقیناً اے پیغمبر آپ خلق عظیم پر قائم ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، یعنی جو اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے، the higher example of morality, good morals، وہ آپ ہیں۔ یعنی اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بھی ہے، تعریف بھی ہے کہ، اور اس کے اندر نقطہ بھی ہے، پیغام بھی ہمارے لیے کہ چونکہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں تو ہمیں بھی اخلاق کا نمونہ اور مجسمہ ہونا چاہیے۔ اس آیت کا سمپل ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ نمونہ کے مالک ہیں، اعلیٰ مجسمہ ہیں۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر جو آپ کے اخلاق کی تعریف کی گئی وہ یہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا فضل ہے کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل ہے، نرم ہے، لینینٹ ہے، لینینٹ نرم ہے، مہربان ہے ان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اس کے برعکس اگر آپ فَظًّا، اگر آپ فظ ہوتے، عربی زبان کے اندر فظ سخت آدمی کو کہتے ہیں، سخت روح، سخت زبان، یہ جس کے مزاج میں سختی ہو اور لوگ اس کے قریب آنے والے نہ ہوں، اس سے بھاگتے ہوں، اس کو فظ کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ فظ ہوتے اے پیغمبر، غلیظ القلب، سخت دل، اس کو پتھر دل ہوتے ہیں، اگر آپ لنفضوا من حولک تو یہ تمام لوگ آپ سے بھاگ جاتے، منتشر ہو جاتے، کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا، خدیجہ بھی بھاگ جاتی ہیں آپ سے۔ لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بہت بڑا اخلاق ہے۔ یہ اخلاق کی تعریف اور اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور آگے پھر اخلاق کو باقاعدہ طور پر بیان کیا گیا کہ وہ کیا فاعف عنہم، تو چنانچہ آپ یہ جو لوگ ہیں آپ کے، خواہ وہ آپ کے صحابہ ہیں یا غیر صحابہ ہیں یعنی مخالفین، فاعف عنہم، ان کو معاف کریں، درگزر، معاف کرنا، درگزر کرنا بہت بڑی خوبی، اخلاقیات ہم ذکر کر چکے ہیں۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت مانگو، دعائیں کریں ان کی مغفرت کے لیے۔ یہ ہمدردی اور اخوت ہے جس کو اخلاص کہا جاتا ہے، یعنی ان کے لیے دعا کرنا، مغفرت مانگنا اللہ تعالیٰ سے، یہ اعلیٰ اخلاق ہے، اور ہمیں بھی حکم ملا کہ ہم بھی ایک دوسرے کے لیے مغفرت چاہیں اور اخلاص پر قائم ہوں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو معاملات کے اندر شریک کریں مشورہ کے طور پر، ان سے مشورہ کریں جو بھی، یعنی اس کے اندر عزت افزائی۔ اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وحی نازل ہوتی تھی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ تھا، یہ غیر نبی کا رابطہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے، ڈائریکٹ رابطہ صرف خدا کا ہوتا ہے نبیوں کے ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈائریکٹ رابطہ کے باوجود، وحی اترنے کے باوجود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ملا ہے کہ یہ جو اہل اسلام ہیں ان سے مشورہ کرو۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ان کی عزت افزائی ہوتی ہے، یہ اخلاقیات ہے۔ یعنی تین چیزیں آ گئیں، ایک درگزر کرنا، اس کے اندر بھی اخلاص ہے، ان کے لیے مغفرت مانگنا، وہ، اور پھر ان کو بلند کرنا۔ جب کسی انسان سے مشورہ کیا جاتا ہے، مشورہ مانگا جاتا ہے، یہ عزت افزائی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر بہت بڑی بات ہے، یہ تو اسلام کا جو نظام شورا ہے، کہ جو خلافت کی بنیاد ہے، نظام شورا، کہ جس کے اندر آمریت اور ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، کہ جس کے اندر سب کے حقوق ہے، شورا کے اندر وہ بھی ہے۔ یہ خاندانی معاملات کے اندر بھی ہے، دوستانہ معاملات کے اندر بھی ہے، نظامی حکومت کے اندر تو یہ بہت زیادہ واجب ہے کہ وہاں ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ہیں ان آیات کے اندر
پھر عام انسانوں کے لیے سورہ البقرہ میں فرمایا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو کرو، یعنی اچھے معاملات تم جو گفتگو کرتے ہو، چونکہ گفتگو سے انسان پہچانا جاتا ہے، گفتگو کا معیار کیا ہے، الفاظ کا انتخاب کیا ہے، اس سے فوری طور پر انسان اس کا اخلاص پہچانا جاتا ہے، وہ کتنا ہمدرد ہے، کتنا غیر ہمدرد ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بھی تم کلام کرو تو عمدہ انداز میں in a best manner کلام ہونا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں احادیث کے اندر بھی اخلاقیات کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نام ہی اخلاق کا ہے۔ مثال کے طور پر جس حدیث کو اس سے پہلے میں نے ترجمہ کے لحاظ سے کوٹ کیا ہے، وہ حدیث یہ ہے، ایسے مختلف جو ہمارے ائمہ ہیں انہوں نے درج کیا اپنی کتابوں میں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حدیث یہ ہے، مجھے اٹھایا گیا ہے، بھیجا گیا ہے پیغمبر بنا کر تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ مکارم اخلاق میں نے بیان کر دی ہے، مکارم اخلاق کیا ہے، اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ یہ ہماری عادت ہے کہ ہم اس حدیث کو یوں ہی بیان کر کے آگے چلے جاتے ہیں، تو مکارم اخلاق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری جاب ہے کہ اخلاق کے جتنے مکارم ہیں، صفات ہے، انہیں عملاً میں قائم کر کے تم لوگوں کو بتا سکوں اپنی عملی زندگی کے اندر، تاکہ تم میری تقلید کرو اور تم بھی اللہ کے ہاں بلند مقام پا سکو اور تمہاری زندگی بہتر ہو جائے اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر اخلاقی طور پر تم ترقی کر سکو۔ یاد رکھیے مادی ترقی اخلاقی ترقی پر منحصر ہے۔ یہ ہمارا اخلاقیات کا آخری لیکچر ہوگا انشاءاللہ، کہ جس کے اندر ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ مغرب نے مادی ترقی کے باوجود بھی مغرب ایک مقام پر جا کر ٹھہر گیا، آگے نہیں بڑھ رہا بلکہ زوال، اس لیے کہ وہاں پر اخلاقیات کو ترک کر گیا ہے۔ اور یہ ثابت کرنا ہوگا دلائل کے ساتھ، ریشنلی، سائنٹیفکلی، کہ مادی ترقی اخلاقی ترقی پر قائم ہے۔ اگر اخلاقی ترقی نہ ہو تو مادی ترقی اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن یہ ہمارا آخری لیکچر ہے انشاءاللہ، وہ چوتھا یا پانچواں ہوگا، یہ پہلا ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اخلاقیات جو ہے نا وہ بنیاد ہوتی ہے مادی ترقی کی۔ تو اس لیے یہاں پر ہمارے سامنے یہ بات پوری طرح واضح ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو وہ مکمل مجسمہ ہے، وہاں پر ایک بہترین زندگی کا تصور دے رہے ہیں، وہ دنیاوی لحاظ سے۔ پھر دوسری حدیث جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا، یقیناً تمام مسلمانوں مومنین میں سے وہ لوگ جو اپنے ایمان میں کامل ہیں، جن کو ایمان میں کامل کہا جا سکتا ہے، وہ کون ہے جن کا ایمان مکمل ہے؟ وہ یہ احسنہم خلقا، کہ جو اپنے اخلاق کے اندر بہترین ہے۔ یہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اخلاق میں بہترین ہونا کیا ہے۔ وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور پھر وہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین، اپنی بیوی کے لیے وہ بہترین ہو، اور پھر اپنے بچوں کے لیے۔ دیکھیے پہلی بات تو عام لوگوں کے متعلق حضور نے کہی کہ وہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے سب کے ساتھ وہ بہتر معاملہ کرنے والے ہیں، حسن اخلاق ہے ان کا۔ اور دوسری بات اپنے گھر، سب سے پہلے اپنی بیوی کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بچوں کے لیے بھی وہ بہترین ہے اخلاق کے اندر۔ یہ دونوں باتیں یہاں پر اس حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بیان کی گئی۔ حضرات محترم، اب کچھ عملی مثالوں کی طرف آئیں۔ یہ تو بات قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، کوئی دوسرا یہاں تک تو ہم بیان کر رہے تھے کہ اخلاقیات کی تعریف کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، اور اس پر آیتیں اور احادیث کیا ہیں۔ تمام آیتیں میں بیان نہیں کر سکتا، احادیث اس سے بھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ اخلاقیات ہی ایمان اور اسلام ہے۔ یہ آپ کو میں سچی بات کہتا ہوں کہ جس کے اندر آج ہم مسجدوں کے اندر بھی پیچھے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، اپنے کاروبار کے اندر بھی ہم پیچھے ہیں، دوسری قوموں کے مقابلے میں ہم پیچھے ہیں، اور جب بھی میدان عمل میں مقابلہ ہوتا ہے تو ہماری ٹیم ہار جاتی ہے۔
ہماری ٹیم ہار جاتی ہے اخلاقیات یعنی مسلم امہ. اور یہ مثال ہم نے پیش کی جب یہ وبا آئی، بہت بڑی آزمائش کورونا کی شکل میں، تو ہم کس مقام پر کھڑے تھے اور دوسری قومیں اخلاقی لحاظ سے کس مقام پر تھی. اب عملی مثالیں ہمارے سامنے، بہترین مثال میں آپ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دے سکتا ہوں، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وہ شہادت ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی پہچان ہے. انگلش کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں دا آئیڈینٹیکل فیچر آف دا سیرہ آف دا ہولی، یعنی باقی جتنا کچھ بھی ہے وہ اس کی برانچیں اور شاخیں ہیں. یہ روح ہے اور اسی کو سمجھنا ہوگا. یہ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے شہادت دی تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو حکم ملا کہ آپ پیغمبر ہیں اور اب لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ماجرا اپنی بیوی سے بیان کیا، اور آپ فکر مند تھے اس لیے کہ لوگ تو بہت ہٹ درم ہیں، اور اس لحاظ سے اور یہ سارے جو جذبات ہیں ان کے ساتھ جب شیئر کیے تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بھی ایک سیرت کا بہت بڑا حصہ تھا. تو انہوں نے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت وہاں پر بیان کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کی سیرت کو. اور آپ نے فرمایا کہ آپ وہ ہیں جو غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، جو یتیم ہیں ان کے آسرا ہیں، جو بیوائے ہیں ان کے آسرا ہیں، اور جو لوگ محتاج ہیں ان کے بوجھ اٹھانے والے آپ ہیں. جی مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد ہوئی، اللہ نے کی. یہ جو باتیں ہیں بڑے سادہ انداز میں حضرت خدیجہ نے بیان کر دیں، اور ہم بھی سننے سنانے اور پڑھنے کے بعد آگے جم کر جاتے ہیں. یہاں پر ٹھہریے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ انسانیت کی خدمت ہے. ایک جملے کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں آج ہمارے اندر یہ نہیں ہے. آج ہم میں سے ہر آدمی خود غرض بن چکا ہے. ہم اپنے لیے سوچتے ہیں، دوسرے بھاڑ میں جائیں، جتنا بھی ان کو نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے. اس لیے ہمارے ملکوں کے اندر، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، باقی مسلم ممالک بھی اسی زوال کا شکار ہیں. ہمارے اندر انڈسٹریوں کی انڈسٹریاں لگ چکی ہیں جو 20-30 سال پہلے ان کا وجود تک نہ تھا، کہ جن کے اندر غلط چیزیں تیار ہوتی ہیں، لوگ مرتے ہیں ان سے، دودھ غلط تیار ہوتے ہیں، ان کے اندر باقی مصنوعات جو کھانے پینے کی ہیں وہ غلط اور نقصان دہ اور انتہائی خطرناک تیار ہوتی ہیں، صرف چند ٹکوں کے لیے، ٹکے کمانے کے لیے، کہ ہمارے اور حرام کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو، کوئی شرم و حیا نہیں. آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو سیرت کا خلاصہ ہے جو حضرت خدیجہ نے پیش کیا، اور حضور کی نبوت کے باقی جتنے بھی مراحل ہیں، اس کے اندر ہجرت ہے، اس کے اندر جہاد ہے، اس کے اندر دعوت ہے، اس کے اندر تبلیغ ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے. وہ اس کی برانچیں ہیں، سب برانچیں، شاخیں. اصل یہ ہے انسانیت کی خدمت اور تصور انسانیت. آج ہم اس کو اس انداز میں نہیں بیان کرتے لوگوں کے سامنے. اگر اس کو بیان کر دیا جائے، غیر مسلم تک پہنچایا جائے، تو وہ قدر کریں کہ ہاں اسلام کے اندر تو انسانیت ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا سابقہ لیکچر کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعارف ہے وہ انتہائی غلط ہے اور جھوٹ ہے. جو بیانیہ مغرب کے اندر جو نیریٹو اسٹیبلش ہو چکا ہے، اسے توڑنے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ احتجاج کریں. احتجاج بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن مغرب کے اندر اس طریقے کے مطابق احتجاج ہو جس سے یہ لوگ واقف ہے اور ان کے لیے مؤثر ہے. ہم مشرقی اعتبار سے احتجاج کرتے ہیں جو یہاں ریجیکٹڈ ہے، جس کا الٹا تاثر یہاں پر ہوتا ہے. یہاں پر احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے، ہمیں وہ اختیار کرنا پڑے گا. لیکن احتجاج سے آگے بڑھ کر یہ میدان عمل، یہ قلمی جہاد کا ہے. آج قلمی جہاد جو ہے نا، علمی جہاد کا میدان ہے. جو قوم علمی جہاد کے اندر جتنی آگے ہے، اتنی زیادہ اس کے پاس بھاگ دوڑ ہے، عزت ہے، وقار ہے اور معاملات کا اختیار ہے. جو جتنی پیچھے ہے وہ اتنی پیچھے ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہاں پر اخلاقیات کے لحاظ سے دو چیزیں ہیں. اللہ کی شریعت کے اندر رحم ہے،
لیکن قانون فطرت کے اندر رحم نہیں ہے۔ شریعت کے اندر یہ ہے کہ آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں، جرائم ہو جاتے ہیں، آپ توبہ کر لیتے ہیں، اس کی استغفار کر لیتے ہیں، تلافی کر لیتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا، آخرت کے اندر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نظام پیدا کر دیا ہے، اس کے اندر اگر آپ سست ہوں گے تو آپ مار کھائیں گے پیچھے۔ علوم کے اندر اگر آپ ترقی نہیں کریں گے، دوسری قومیں ترقی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کر دے گا۔ مسلمان ہونے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، پڑھانے کے باوجود، بیان کرنے کے باوجود تم ذلیل ہوگے، اس لیے کہ قانون فطرت میں رحم نہیں ہے۔ سب کے لیے برابر ہے اس دنیا کے اندر۔ جو قوم بدبختی کی طرف جائے گی، جرائم کی طرف جائے گی، وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، ان کو مار پڑے گی۔ قانون فطرت میں رحم نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ یا جو قوم سست ہوگی وہ پیچھے رہ جائے گی، وہ اپنی نیکی کے باوجود، وہ تہجد پڑھنے کے باوجود، وہ نوافل پڑھنے کے باوجود، وہ زکاتیں دینے کے باوجود وہ ذلیل ہوگی، اس لیے کہ قانون فطرت سستی کو برداشت نہیں کرتا۔ یہاں اس رفتار سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ جس کی مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح آپ ایک رننگ مشین پر کھڑے ہیں۔ اگر آپ جم کے اندر جائیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات جو ہے وہ جم کے اندر جاتے ہیں اور جوائن کرتے ہوں گے، تو اس کے اندر جب آپ رننگ مشین پر آپ کو دوڑنے کا اتفاق ہوا ہوگا، جو ہمارے ہم لوگ جو اس وقت 60 سے اوپر یا 50 سے اوپر ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر جائیں۔ مجھے بھی کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے اس پر۔ تو جس رفتار پر آپ نے اس کو لگا دیا ہے نا، جس رفتار پر، اس رفتار کے مطابق آپ کو دوڑنا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے اگر اس رفتار سے ذرا بھی آپ پیچھے ہٹ گئے، اس کے مطابق آپ نہیں دوڑے، دھڑام سے وہ مشین آپ کو نیچے گرا دے گی۔ ایسے ہوا ہے، اس لیے کہ یہ قانون فطرت ہے وہاں پر۔ ہاں، اگر آپ کسی گراؤنڈ میں اپنے طور پر دوڑ رہے، جہاں پر اپنا آپ کا اختیار ہے، تو بعض اوقات آپ خیالات آ جاتے ہیں، اس میں آپ کی رفتار میں فرق پڑ جاتا ہے دوڑتے دوڑتے۔ بعض خیالات ہوتے ہیں، نوجوانوں کو تو نہیں آتا، لیکن ہم جیسے لوگوں کو تو آتے رہتے ہیں۔ تیز چلتے ہوئے بھی رفتار کے اندر کمی آ سکتی ہے کسی گراؤنڈ کے اندر، لیکن جب آپ مشین پر ہوں گے وہاں خطرناک ہے، مشین برداشت نہیں، وہاں قانون فطرت ہے۔ تو قانون فطرت کے اندر رحم نہیں ہے، شریعت کے اندر رحم ہے۔ آپ سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، آپ شریعت اور ہے، قانون فطرت اور ہے، ان دونوں کے اندر آپ فرق کریں۔ ہمارے نظام تعلیم، خصوصاً مذہبی نظام تعلیم کے اندر اخلاقیات کا اس انداز سے نصاب نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے علماء قانون کا اور قانون شریعت کی تشریح کرتے ہیں، تو اس کے اندر وہ قانون فطرت کو بھی اسی میں گسیڑ دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں۔ تو اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک تیاری کے بغیر ہم ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ جو اس مشین پر ہم نہیں چل سکتے۔ اس لیے کہ شریعت کے قانون کے اندر اور قانون فطرت میں یہ فرق رکھنا ہوگا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاقیات ہے، اس کے اندر میں آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ اس کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث بھی بہت اہم ہے کہ جب لوگوں نے سیدہ عائشہ خدیجہ سے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق، تو آپ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن۔ ان کا اخلاق، یعنی نبی علیہ السلام کا اخلاق جو تھا، وہ تو پورا کا پورا قرآن تھا، یعنی قرآن ہی ان کا اخلاق تھا۔ یہ بہترین جواب چند لفظوں کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی قرآنی تعلیمات کا عملی نمونہ تھی، دا پریکٹیکل امبوڈیمنٹ، ایگزامپل، عملی نمونہ تعلیمات کا۔ طائف کے اندر آپ دیکھیں، یہ اخلاقیات کا ایک دوسرا پہلو ہے، عملی مثالیں ہیں۔ طائف کا واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، جب ان لیڈروں نے، سرداروں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، انسلٹ کی، اور غنڈوں کے ذریعے آپ کو زخمی کروا دیا، پتھراؤ کیا گیا، تو ایک مقام پر ایک باغ تھا، وہاں پر آپ نے پناہ لی، اور جب آپ کو وہاں پر پناہ مل گئی، ٹھیک ٹھاک، یعنی آپ ایک بہتر حالت میں آ گئے، اور وہ جو کلوخ اندازی ہو رہی تھی، پتھر بازی، اس سے محفوظ ہو گئے، تو اسی دوران
ایک فرشتہ جو عذاب کا فرشتہ تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا، اور پورا اختیار تھا کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو اس پوری طائف کی آبادی کو سزا دی جائے اور ان کو اکھیڑ دیا جائے، ملیا میٹ کر دیا جائے۔ اور وہ جو فرشتہ تھا اس کا کام ہی یہی تھا، جاب ہی یہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب اس نے یہ عرض کی، یہ آفر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو میں اس لیے آیا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں، اخلاقیات نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، امید ہے کہ ان کی نسلیں آئندہ ایمان لائیں گی، میں نہیں چاہتا، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ ملیا ہے، اس لیے کہ ہم پیغمبر ہیں اور پیغمبر ایک رحمت ہوتا ہے، یہ اخلاقیات ہیں۔ اب یہاں پر فتح مکہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھنا چاہتا ہوں۔ مکہ فتح ہو گیا، سب کو آپ نے معاف کر دیا اور تمام قریش کو اکٹھا کیا، اور آپ کا وہ خطبہ بڑا عظیم خطبہ تھا جو آپ نے کعبۃ اللہ کی دہلیز پر کھڑے ہو کر فتح مکہ کے بعد دیا تھا۔ وہ سارا خطبہ تو یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے اندر آپ نے قریش سے پوچھا تھا یہ کہ آج تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کرنا، تو وہ خاموش تھے۔ سہیل بن عمر نے کہا، جو جس کو خطیب قریش، وہ اہم لیڈروں میں سے ایک تھا، سہیل بن عمر، تو اس نے یہ کہا کہ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ آپ انت کریم وابن اخ کریم، کہ آپ ایک کریم، ایک بہترین آدمی ہے، بہترین باپ کے بیٹے ہیں۔ تو اس کے اس جواب کے اندر ایک فریاد اور ایک استدعا تھی، پنہا، اردو کا یہ لفظ نا پنہا، that was hidden، اس کے اندر ایک استدعا تھی کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تاریخی بات کی تھی، تاریخی کلمات، تاریخی الفاظ ادا فرمائے کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کر رہا ہوں جو اس سے پہلے میرے بھائی یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ کر چکے تھے۔ یہ بھی آپ کے بھائی تھے قریش، تو میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہا ہوں۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، یہ حضرت یوسف کے الفاظ ادا فرمائے کہ آج تمہارے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے تمہارے اوپر، اور تم آزاد ہو اور میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اب وہاں پر اس موقع پر 4 افراد کے لیے معافی نہیں تھی، 4 افراد کے وہ جہاں بھی مل جائیں ان کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ بہت بڑے فسادات اور بہت بڑے جو فتنے تھے، بنیادی طور پر یہ 4 آدمی ان کے ذمہ دار تھے، بڑے اہم، ان کو اٹھانے والے۔ ان کے اندر ایک ابو جہل کے بیٹے اکرمہ تھا۔ اکرمہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان کیا ہے، اور باقی جو 3 کے لیے بھی تھا۔ اکرمہ وہاں سے بھاگ گیا اور یہ سیدھا جدہ کے ساحل پر چلا گیا، اور وہاں سے اگر کشتی مل جائے تو یہ حبشہ کی طرف نکل جانا چاہتا تھا، اس لیے کہ اپنی جان بچا رہا تھا، اور اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور محمد کا اقتدار قائم ہو چکا ہے، اب کوئی طاقت نہیں ہے کہ عرب کے اندر ان کو مسخر کر سکے اور شکست دے سکے۔ چنانچہ ان کی جو بیوی تھی غالباً ان کا نام ام جمیل تھا، وہ بڑی زبردست خاتون تھی، بہت دلیر اور دانا اور بہترین گفتگو اور اچھی بصیرت اور اچھی فطرت رکھنے والی خاتون۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں، اسلام قبول کیا، اپنا تعارف کروایا کہ میں ابو جہل کے خاندان میں سے ہوں، اکرمہ کی بیوی ہوں۔ آپ نے اکرمہ کے لیے جو اعلان کیا ہے کہ وہ معافی سے مستثنا ہے، قتل کر دیا جائے، میں بیوی ہوں، اور میں اتنا جانتی ہوں کہ اکرمہ اپنے باپ سے بہت بہتر ہے، اگرچہ اس نے باپ کی وجہ سے بڑے بڑے سخت کام کیے، شرمناک کام کیے آپ کے خلاف، لیکن میں اتنا جانتی ہوں، کیونکہ بیوی ہونے کی حیثیت سے میں اچھی طرح فطرت سے واقف ہوں، کہ اس کی فطرت کے اندر بڑی نیکی ہے، اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اسلام کا بہترین فرزند ثابت ہوگا، اس لیے کہ وہ بڑا طاقتور ہے، دلیر ہے اور شمشیر زن ہے، اور وہ میدان میں کھڑے ہونے والا انسان ہے اور بہت بڑا سخی ہے۔
ان الفاظ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اثر ہوا. بڑی زبردست خاتون تھیں وہ، خواتین میں بھی بڑی عظیم ہوا کرتی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اکرمہ کے لیے معافی ہے اگر وہ کہیں سے آ جائے، کوئی بات نہیں. وہ اسی وقت خوشی کے ساتھ ان کی بیوی وہاں سے روانہ ہوئی. انہوں نے جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ جدہ کی طرف اکرمہ نکل گیا ہے. وہ پیچھے اپنا ساز و سامان لے کر، وہ سواری لے کر پہنچی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اکرمہ کو بر وقت کشتی نہیں مل سکی حبشہ کے لیے. اس کو انتظار کرنا پڑا 1-2 دن مزید، وہاں پر ساحل پر ٹھہرنا پڑا باقی لوگوں کے ساتھ. اس دوران اس کی بیوی وہاں پر پہنچ گئی، ساحل پر ملاقات ہو گئی. بہت اچھا ہوا کہ وہ نکل نہیں گیا تھا حبشہ کی طرف. ابھی تیاری کر رہا تھا، کشتی میں دیر تھی جانے میں، تو یہ پہنچ گئی. اب یہ تو صحابیہ اور مسلمان بن چکی تھی. پہنچتے ہی اس کو یہ سختی کے ساتھ کہا تو کیوں بھاگ کر آ گیا ہے، اور محمد الرسول اللہ تو محمد الرسول اللہ ہے اور میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اور ساری روداد سنائی. تو وہ اکرمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا. وہ سمجھتا کہ نہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور محمد مجھے قتل کر دیں، اس لیے کہ میرا باپ بھی بہت بڑا دشمن تھا اور میں بھی بڑا دشمن رہا، پھر مجھے مستثنا کر دیا گیا ہے معافی سے. لیکن اس نے کہا نہیں، وہ جو محمد الرسول اللہ ان کا اخلاق جو میں نے دیکھا ہے، نہیں ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا. تو اس کو کچھ یقین آ گیا. بہرحال وہ بیوی لے کر واپس آ گئی مکہ کی طرف. اب وہ منظر بڑا عجیب تھا جب اکرمہ کو ان کی بیگم، ان کی بیوی لے کر اس مکان کے اندر داخل ہوئے. بہت بڑا مکان تھا، آپ اس کو ایک بہت بڑا حال تصور کر لیں. تو اس کے اندر بہت بڑی خواتین تھیں، مرد تھے بیٹھے ہوئے تھے، بیعت ہو رہی تھی، حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے. منظر یہ تھا. جب وہ دروازے سے، اس کے مین گیٹ سے وہ بیوی داخل ہوئی اور ان کے ساتھ اکرمہ تھا. حضور پہچانتے تو تھے نا اکرمہ کو بہت اچھی طرح. حضور جیسے تھے اٹھ کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، اور آپ نے فرمایا کہ ویلکم، مرحبا اکرمہ. مجھے یقین تھا کہ اکرمہ جیسا بہادر انسان اور دلیر انسان ہم سے دور نہیں جا سکتا. خود حضرت اکرمہ وہ بعد میں روایت کرتے ہیں کہ حضور نے اس طرح ویلکم کیا، میری طرف دوڑے مجھے گلے سے لگانے کے لیے. مجھے اس کا تصور نہیں تھا. اور آپ کے چہرے پر جو خوشی تھی اور میرے لیے جو ایک محبت ہمدردی تھی، اور ان الفاظ کے اندر ایک خاص تاثیر تھی کہ مجھ پر وہ ایسی تاثیر ہوئی کہ ایک کیفیت تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آ رہے تھے، لیکن میں صحیح معنی میں میری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی تھی اس تاثیر کی وجہ سے. وہ ایسی روحانیت تھی، ایسی نورانیت کا وہ کیفیت تاری. تم نے گلے سے لگا لیا تو میں نے بڑی معافی مانگی کہ میں نے بہت کچھ کیا. حضور نے بالکل ذکر نہ کر، بس جو تم نے اسلام قبول کر لیا وہاں جدہ سے واپس آؤ جس نیت کے ساتھ، اللہ نے اس کو پا لیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بلند مقام. اب یہ ایسے مسلمان ثابت ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں ساری عمر، چونکہ ساری عمر ابھی تک تو حضور کے خلاف لڑتا رہا، اب میں میدان جہاد کے اندر گزاروں. اب یہ اگر آپ نے تاریخ کو پڑھا ہو تو اسلامی تاریخ کے اندر حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، جنگ یرموک، رومن امپائر کے خلاف شام کے اندر. اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے جب یہ جنگ ہوئی. رومن امپائر اس کا بہت بڑا لشکر تھا مقابلے میں، اور مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی. تو جب انہوں نے پورے بھرپور طریقے کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا تو آگے جو مسلمان لڑ رہے تھے ان کے قدم اکھڑ چکے. جب وہ پیچھے ہٹنے لگے تو حضرت اکرمہ وہاں پر موجود تھے. تو انہوں نے قسم اٹھائی اور اپنے 400 سواروں کو لیا، اپنے 2 بیٹوں کو بھی ساتھ لیا. حضرت اکرمہ نے یہ ڈٹ گئے، اور اس طرح ڈٹ گئے کہ جن کا پانسا پلٹ گیا لیکن وہی شہید ہو گئے، جام شہادت نوٹ کر لیا. حضرت خالد بن ولید لیڈ کر رہے تھے اس پوری کمپین کو. جب وہ ان کی لاش اور ان کے بیٹوں کی لاش پر آئے اور وہ رونے لگے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا ہے. حضرت عمر فاروق خلیفہ تھے، ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمر اگر آج یہاں پر ہوتے تو وہ دیکھ لیتے، کیونکہ عمر ہم پر الزام لگایا کرتے تھے، طعنہ کیا کرتے تھے کہ تمہارا خاندان جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہی چلتا رہے گا. لیکن آج ہمارے خاندان نے ثابت کر دیا، کیونکہ حضرت خالد بھی اسی خاندان بنو مخزوم میں سے تھے
جس خاندان سے اکرما تھے. یہ ہے اخلاق نبوی جس کو میں آپ کے سامنے ایک خاص مقصد کے لیے تاریخی انداز میں پیش کر رہا تھا تاکہ کچھ روحانیت بھی ہمیں حاصل ہو جائے اس دنیا کے اندر بھی اور تھوڑا بہت حفظ ہمیں مل سکے. لیکن آج صورتحال وہ نہیں ہے. آج ہم قانونی اسلام پیش کر رہے ہیں لیگل انداز میں, اس میں روحانیت نہیں ہے, اخلاقیات نہیں ہے. ہمارا تجربہ یہ, میں اب کچھ ایکسپیرینسز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آج جب ہم اپنے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ طائف کے موقع پر حضور نے جو نا وہ معاف کر دیا تھا, طائف والوں کے لیے جو عذاب کا فرشتہ آیا آپ نے نہ کر دی, اور یہ آپ کا اخلاص تھا غیر مسلموں کے لیے, اور آج اس کو جاری ہونا چاہیے. ہمارے اندر یہ نہیں ہے غیر مسلموں کے لیے وہ اخلاص اور وہ ہمدردی جو حضور نے طائف کے موقع پر. تو آگے سے تعویلیں پیش کی جاتی ہیں, ایکسکیوزز, کہ نو وہ تو نبی تھے, وہ صورتحال اور تھی, آج کی صورتحال اور ہے. اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر کی ڈائریکٹ جو توہین ہوتی ہے وہ انڈائریکٹ توہین سے زیادہ سنگین ہوتی ہے جب پیغمبر زندہ ہو. ابو جہل کی توہین زیادہ سنگین تھی بنسبت آج کسی توہین کرنے والے کے مقابلے میں. اور جن لوگوں نے ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی کیا, پتھر مارے, وہ معاملہ, وہ کام زیادہ عذاب کا اور زیادہ سنگین عذاب اس پر ہے اور شناعت ہے بنسبت آج جو لوگ ہیں غیر مسلم ہیں. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں, مذہبی لوگ ہیں, کچھ غیر مذہبی ہوتے ہیں, ان کے پاس ایکسکیوزز اٹھائے ہوئے ہیں جی. لیکن اگر کہ اس لحاظ سے اسی طرح جب ہم باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو فوراً لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ظلم کے خلاف بھی اٹھے ہیں نا, انصاف قائم کرنا اصل ان کا مقصد تھا. یعنی جو بات ہم اخلاقیات کے لحاظ سے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اور ان کو قائل کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کو فوری طور پر ثبوتاز کر دیتے ہیں, غبارے سے ہوا نکال دیتے ہیں یہ کہہ کر کے حضور انصاف کے لیے. تو انصاف قائم کرنے کے لیے حضور نے کوئی ظلم کیا تھا, کوئی نفرتیں کی تھی لوگوں سے؟ وہاں بھی آپ دیکھیں جب آپ نے ریاست قائم کی, جب آپ نے عدل قائم کیا, انصاف قائم کیا, تو انصاف پر قائم ہوتا ہے, انصاف ظلم پر قائم نہیں ہوتا, انصاف نفرتوں پر قائم نہیں ہوا کرتا. انصاف پر قائم, اس کے اپنے جو ہے اسلامی انصاف کے اصول ہیں اور بنیادیں ہیں. اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کے اندر جنگیں کم ہیں, امن اور جو صلح کا زمانہ ہے وہ زیادہ ہے, اس لیے کہ جنگ ایک استثنائی عمل ہے, ایکسیپشنل ایکٹ ہے جنگ. اصل امن اور صلح آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ پر تو قریش کی شرائط کو حضور نے تسلیم کیا, جو اپنی شرط اس کے اندر ڈالی وہ ایک ہی تھی, اور وہ کیا تھی, 10 سال کے لیے امن ہوگا, کوئی جنگ نہیں ہوگی. اور اسی عرصے کے اندر آپ نے سب کچھ اچیو کر لیا. جتنے لوگوں اور قوموں نے اسلام قبول کیا اس سے پہلے نہیں کیا تھا, اسلام کی تربیت لوگوں کی اسی عرصے کے اندر. اس لیے کہ جب امن کا معاملہ ہوتا ہے تو دنیا ترقی کرتی ہے, امن ہی کے لیے لوگ, ہم جو اپنے ملکوں سے بھاگ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ امن کے لیے تو زندگی بہتر ہے نا, ورنہ کوئی جنت تو یہاں پر زندگی گزارنے کے سلسلے میں تو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ جنت ہمیں ملے گی. وہ جنت تو پاکستان میں بھی مل سکتی ہے, مصر کے اندر بھی, سعودیہ کے اندر بھی ہو سکتی ہے, وہ معاملات الگ ہیں. لیکن انسانی فطرت ہے, انسان امن کو چاہتا ہے, امن سے محبت کرتا ہے, اس کی زندگی بہتر ہو. تو یہ وہ سلسلہ ہے جو حضور کے اخلاقیات سے ثابت ہوتا ہے. کہ آج ہمارے ہاں اس سلسلے میں بہت سی اس معاملے میں غلط فہمیاں ہیں, اور خود جو اسلامی قانون ہے, شریعت کا قانون جس کو ہم بیان کرتے ہیں, پڑھتے پڑھاتے ہیں, اس کے اندر بھی امن اور صلح یہ فطرت اللہ ہے, یہ اللہ کی فطرت کے مطابق ہے. جنگ استثنائی حالت ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ دنیا بدل چکی ہے, حالات بدلے ہوئے ہیں, اور ہم دوسرے انداز میں سوچتے ہیں. تو حضور کے جو اخلاقیات ہے, ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف مکی حالات کے لیے ہیں. جب مدینہ کے اندر چلے گئے تو وہاں پر چونکہ ایک ریاست کا معاملہ تھا,
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لکھنے والوں نے بھی جو سیرت پر لکھا ہے اس انداز میں پیش کرتے ہیں گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے فاتح اور بہت بڑے جنگجو تھے. اسی سے مستشرقین نے ہماری تحریروں کو لیا اور یہ ثابت کر دیا کہ محمد واز دا پروفٹ آف وار بلڈ شیڈ اینڈ جہاد مینس ٹو شیڈنگ دا بلڈ آف نان مسلمز نتھنگ ایلس. یہ وہ بیانیہ ہے جو یہاں پر مستحکم ہے. اس کے خلاف دلائل کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا, علمی دلائل دینا پڑیں گے, اور دنیا تیار ہے, وہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ علمی دلائل ان تک پہنچائے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ علمی دلائل اس دنیا تک پہنچا سکے اپنے مرنے سے پہلے دعا کریں کہ ہم اس پروجیکٹ میں کامیاب ہو سکیں. لیکن یہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے آج کی اس دنیا کے اندر. تو اب تک جو کچھ ہم نے گفتگو کی ہے اس لحاظ سے ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اسلامی اخلاق, اس کی تعریف, قرآن اور احادیث کے اندر اور شریعت کے اندر جو مقام ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عملی اخلاق آپ دیکھیں. اپنے دشمنوں کے حوالے سے یہ بہت بڑی بات ہے. آج ہم اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے آزاد کرتے ہوئے ہم اپنے طور پر اصول وضع کرتے ہیں کہ اب ہم دنیا کے ساتھ اس انداز میں ڈیل کریں گے, سیرت کو الگ رکھ دیتے ہیں. اس کا نتیجہ ہمارا زوال ہے, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. میں نے پہلے کہا کہ قانون فطرت کے اندر رحم نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی پونجی نہیں ہے, جی کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ سفر نہیں کر سکتے, آگے نہیں جا سکتے. یہ قانون فطرت کے خلاف ہے. قانون شریعت آپ پر رحم کرے گا مگر اس کا دائرہ الگ ہے. جب آپ دنیا کے ساتھ معاملہ کریں گے تو وہاں پر قانون فطرت کو دیکھنا ہوگا. آپ نے کسی کے ساتھ اگر جنگ کرنی ہے تو وہاں پر قانون فطرت کو دیکھنا ہوگا. پھر میں وہ رننگ مشین کی طرف آتا ہوں. اگر اس پر آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ زیادہ نہیں دوڑ سکتے تو آپ کو اپنی رفتار کے مطابق سپیڈ رکھنا ہوگی. اگر وہاں پر 130 آپ اگر سپیڈ رکھ دیتے ہیں تو آپ نیچے گر جائیں گے. اس لیے جنگ کرنے کے لیے ضروری ہے قانون فطرت کو دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس مطلوبہ قوت ہے یا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر جہاد کے لیے سخت شرائط ہے. یہ بات میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی اخلاقیات کو اگنور یہی کیا جاتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے ذہن کے اندر ایک انتقام آ چکا ہے. اب وہ جہاد کے نام پر دنیا کے مختلف حصوں کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں. یہ ایک ایسا ایکسٹریمزم ہے کہ داعش کی تاریخ کو سامنے رکھنا چاہیے. وہ کس طریقے سے قائم ہوئی, کتنی آگے آئی, آج وہ کہاں ہے. اس انداز کی تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ خوارج کی تحریکی ہیں. اسلام میں خوارج کی تاریخ کو مسلمانوں کو مطالعہ کرنا چاہیے. تو اس لحاظ سے جو بات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے اس پر باقاعدہ ارتکاز کیا جائے, فوکس کیا جائے پورا, اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت, اس کا جو اخلاقی پہلو ہے اسے سکولوں, کالجوں اور خصوصاً دینی مدارس کے اندر نصاب میں شامل ہونا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ سکولوں کالجوں میں کسی حد تک ہے لیکن دینی مدارس کے اندر نہیں. یہ جو آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں آپ سن کر حیران ہوں گے, نہیں ہے. دینی مدارس ہیں, دین پڑھایا جاتا ہے, تاریخ اور سیرت نہیں ہے. یہ پبلک کو پریشر ڈالنا چاہیے. ہم لوگ بھی پریشرائز کر رہے ہیں کہ یہ وہ یہی وجہ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر اخلاق پیدا نہیں ہو رہا, اسلامی اخلاق. تو اس پر خطبوں کے اندر بھی باقاعدہ مثالوں کی شکل میں ہمارے اندر جو ڈیویشن ہے ان کو ایڈریس کیا جائے, نام لے کر ایڈریس کیا جائے اس کو. اس سے پبلک کے اندر اچھا تاثر ہوگا. ہر آدمی اپنی اصلاح کی طرف دیکھے گا, اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. اور اسی بات پر میں آج اکتفا کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ڈاکٹر صاحب آپ کسی کو کوئی سوال ہوں تو پلیز سوال کر لیں مغرب سے پہلے, پھر ہم مغرب کی نماز میں پھر
ہم ختم کریں گے دعا کے ساتھ. میں عمر رشید بول رہا ہوں. قانونی شریعت اور قانونی فطرت ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے کمپیریزن کیا ہے. میں اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کرتا ہے یا قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس پہ قانونی شریعت نافذ ہوگا یا قانونی فطرت نافذ ہوگا؟ یا یہ میں غلط اگزامپل دے رہا ہوں؟ یہ تھوڑا سمجھا دیں پلیز. نہیں، یہ قانون شریعت کے دائرے کے اندر آتے ہیں. یہ جتنے بھی معاملات ہیں، قانون فطرت یہ ہے کہ جو فطری نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے کہ جس کے اندر آپ کو زندگی گزارنا ہے، ان پیمانوں کو آپ کو دیکھنا ہوگا. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، قانون شریعت بھی اور قانون فطرت بھی. قانون شریعت جو ہے نا، اس کے اندر فرق صرف یہ ہے کہ قانون شریعت کے اندر ایک کنسیشن ہے آپ کے لیے. آپ سے کوئی جرم ہو گیا ہے اس انداز کا، تو اس کے لیے کمپنسیشن ہے کہ آپ کیسے کمپنسیٹ کریں، کیسے استغفار کریں، یا عملاً تلافی کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں وہ شریعت نے بیان کر دی ہے. لیکن جو فطری قانون ہے، اس کا تعلق قوموں کی ترقی کے ساتھ ہوتا ہے. قومیں عروج پر کیسے جاتی ہیں، زوال کی طرف کیسے آتی ہیں، قانون فطرت اس سے بحث کرتا ہے. قانون شریعت اس سے بحث نہیں کرتا. قانون شریعت کے ہاں اخلاقی طور پر زوال اور عروج زیادہ تر آخرت سے تعلق رکھتا ہے. اس سے بھی ہے قانون شریعت ایک حد تک، لیکن یہ قانون فطرت ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ یہ کام کریں. وہ شریعت بھی دیتی ہے، اخلاقیات بھی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ لوگوں نے سستی کر لی، اس کے اندر اگر آپ پیچھے ہٹ گئے، اس کے اندر کمی ہے، تو آپ کے مقابلے میں دوسری قوم آگے بڑھ سکتی ہے. یہ مسابقت ہے دنیا. قانون فطرت مسابقت کا ایک میدان ہے. تو اس لیے آپ علم کے اندر، علم کی ترقی کے اندر، تحقیق کے اندر، ریسرچ کے اندر دوسرے معاملات ہیں، اس میں سستی نہ کریں، اس میں آپ کو آگے بڑھنا. اگر آپ لوگ سست ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا، تو قانون فطرت کے مطابق دوسری قوم آگے آ جائے گی. وہاں پر قانون شریعت جو ہے وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. ہاں، آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ اس سے الگ ہے. آخرت کے اندر قانون وہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہے. وہاں پر آپ کو اگر وہ کامیابی ملے گی تو یہاں پر آپ نے کچھ کیا ہو ایمان کی حالت میں وہ ہوگا. اور یہاں اگر آپ بہت ہی زیادہ آگے ترقی کی معراج تک پہنچ چکے ہیں دنیاوی زندگی کے اندر، لیکن ایمانی لحاظ سے اگر آپ پیچھے ہیں تو وہاں پر آپ مکمل ناکام ہیں. آخرت کے پیمانے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، آج ہمارے درمیان قرآن بھی موجود ہے، اور وہ شخصیت جس نے قرآن کا عملی نمونہ پیش کیا، ان کی سیرت بھی موجود ہے. تو ہماری تعلیم میں اور ہماری تربیت میں کیا کمی رہ گئی ہے کہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے تھے، اور ان پیغمبروں کی قوموں نے ایک بڑا گناہ کیا یا ایک بڑا جرم کیا تھا، جس کی بنا پر انہیں خدا کی طرف سے عذاب کا سامنا کرنا پڑا. جبکہ آج پاکستان میں اور عموماً مسلمانوں میں ہر وہ برائی موجود ہے جو 1,24,000 پیغمبروں میں تھی. تو یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری تعلیم اور تربیت میں کیا کمی تھی جس کی وجہ سے ہوا ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا اسلام جنت اور ثواب کے درمیان میں کہیں کھو گیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ شکریہ جناب. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو بنیادی طور پر کمی واقع ہوئی اور اس کے بعد یہ لوگ زوال کی طرف آئے، وہ حقیقتاً اخلاقی اصول ہیں اور ایمانی اصول ہوتے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے اندر جو تقوی ہے یہ رخصت ہوا. تقوی کا مطلب جو یہاں پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں، اور یہاں پر ہم جو بھی کام کریں گے تو اس احساس کے ساتھ کہ اللہ کے ہاں جواب دہی ہے. جب اس احساس کے ساتھ زندگی انسان گزارتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو حیوانات کی طرح یا کیڑے مکوڑوں کی طرح
وہ آزاد نہیں سمجھتا اس مخلوق کی طرح. انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے. وہ ایک ذمہ دار مخلوق، ذمہ دار انسان کی حیثیت سے زندگی گزارے گا. اس ذمہ داری یہ پوری دنیا ہے، اس کے اندر بہت سی صفات ہیں، بہت سی ترقی اسی کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس کو تقوی کہا جاتا ہے. ایک تو یہ ہم سے رخصت ہو گیا کہ ہم بالکل اپنے آپ کو آزاد کر دیا. پھر اسی کے نتیجے میں ہمارے اندر جو دوسری سب سے بڑی خرابی یہ پیدا ہوئی اور جس کی وجہ سے ہم زوال سے دوچار ہوئے، وہ اپنے اتحاد کو ختم کر دیا اور مسلسل لڑائیاں اور مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں آپس میں، فرقہ پرستی، اور علماء کے حوالے سے بھی تقسیم ہو گئی، فرقہ پرستی سامنے آئی. قرآن کریم کے اندر یہود و نصارہ کی فرقہ پرستی کو نمونے کے طور پر بار بار پیش کیا ہے، اس بالکل فرقہ پرستی کو. اب سب سے پہلے سورہ آل عمران میں وہ آیت آتی ہے ہمارے سامنے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ان لوگوں کے نقش قدم پر مت چلنا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے آپس میں اختلافات کیے، فرقے بازی کی، نفرتیں پھیلائیں. اس کے باوجود کہ ہدایت ان کو مل چکی تھی، انبیاء نے بتا دی. اس سے مراد وہ اہل کتاب ہے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور ان آیات کو ریپیٹ کیا گیا ہے، یہ ایک ہی جگہ نہیں ہے، میں تو حوالے کے لیے ایک ہی دے سکتا ہوں. اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا. قرآن یہ بیان کرتا ہے جب بھی تمہارے اندر اتحاد ختم ہوگا، اتحاد سے مراد سب کا ایک ہی نقطے پر جمع ہونا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اتحاد کی یہ شکل مطلوب نہیں ہوتی اور انسانوں کے اندر ممکن بھی نہیں ہے. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ، لیکن جو اصول ہے قرآن کے، اسلام کے، ان اصولوں پر تمام امت، تمام لوگ، تمام علماء اکٹھے ہوں، ان کی میٹنگز ہوتی رہیں وقتاً فوقتاً، وہاں پر وہ لوگوں کو پالیسی دیتے رہیں وقتاً فوقتاً. اس اتحاد، اس میں برکت ہوتی ہے. اس کو چھوڑ دیا. جب یہ چھوٹ گیا تو سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پھر اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب ہوگا، زوال ہوگا. تو یقیناً ہمارے اوپر زوال آیا ہے ان آیات کے نتیجے میں. دو چیز، ایک تقوی رخصت ہوا اور دوسرا اتحاد. یہ دونوں خصوصیت کے ساتھ قرآن نے بیان کیے ہیں. آج کا جو دوسرا سوال ہے وہ اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا پورا اسلام جنت اور ثواب کے اندر کھو گیا ہے. اس کے اندر جو ہماری ذمہ داری ہے انسان ہونے کی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے پر جو حقوق العباد ہیں ان کو فراموش کر دیا گیا ہے. خود غرضی آ چکی ہے. اس لیے ضرورت ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، کہ اخلاقیات کے اس پہلو کو زیادہ سے زیادہ پیش کیا جائے. اس لیے 4 لیکچر جو ہے نا یکے بعد دیگرے اس پر آ رہے ہیں، اور چاروں کا جو میٹیریل ہوگا ایک دوسرے سے مختلف ہوگا، ایک نہیں ہوگا. تھیم ایک ہے لیکن آنے والا جو میٹیریل ہے وہ الگ ہوگا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے حقوق العباد کا بھی ذکر کیا، رحم دلی کا بھی کیا. میں نے یہ پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، غلط بیانی کر کے، مالی فوائد حاصل کر کے، بعد میں وہ بالکل ان کی روش بدل جاتی ہے. تو یہ جنرل ڈکلائن ہے ایمان کا، ہمارے اخلاص کا، اور اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت میں سوچتا ہوں کہ سب سے بڑی گراوٹ کی وجہ ہے یہ. یقیناً یہ تو جس مسئلہ کی طرف آپ نے توجہ دلائی یہ بہت بڑا پرابلم ہے، ایک عمومی پرابلم ہے، اور یہ اس وجہ سے پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے اندر دنیا پرستی بہت زیادہ ہے، مادہ پرستی، اور ہم لوگ در حقیقت اسلام کے اس نظام سے کٹ چکے ہیں، نظام تربیت، نظام اخلاق. اور پھر اس کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قیادت ہوتی ہے، حکومت، یہ امامت کبریٰ ہے. اور اس سے پہلے بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قوم کی تربیت. اسلامی نقطہ نظر سے قیادت پر وہی لوگ جائیں جن کے اندر تقویٰ ہو. اور سورۃ الحج کے اندر باقاعدہ
उनकी जो जिम्मेदारियां ड्यूटियां मुतय्यन की गई हैं कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, निज़ाम सलात, निज़ाम ज़कात, तरबियती निज़ाम, तो चूंकि जिन लोगों के पास ऊपर वसाइल हैं गवर्नमेंट के हैं, अगर वो बेहतर हों तो वो बहुत बड़ी रहमत होते हैं, अगर वो लोग बदतर हों तो उसके नतीजे में कौम के अंदर बदअखलाकी पैदा होती है, मादा परस्ती पैदा होती है। यही एक लिहाज से उन लोगों को भी रियलाइज करवाया जाए, ये उलमा की भी जिम्मेदारी है और लोगों की भी। हम बाज़ औक़ात गुफ्तगू के अंदर उनको इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि वो बड़े लोग हैं, तो इस्लाम सबसे पहले बड़े लोगों के लिए, गरीबों को इस्लाम मुआफ करता है, बड़ों को मुआफ नहीं करता। बड़ों के जराइम के लिए बड़ी सजा है। इसी तरह उलमाए कराम जो हैं वो अपनी सफ़ों में से उन लोगों को डिस्करेज करें, पीछे करने की कोशिश करें जो लड़ाने की कोशिश करते हैं और नफरतों की बात करते हैं। आजकल नफरतें बहुत सामने आगे आ रही हैं, फिर इनके पीछे एजेंसियां लगी हुई। ये जो मशरक़ वुस्ता मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है, ये हमारे इत्तेहाद को और इस मोहब्बत को तार कर रही है और इसको मुंतशिर कर रही है। तो आखिरी बात यह है कि जो कम्युनिटी के अंदर नेक लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें, मसाजिद अपनी जिम्मेदारी अदा करें, मसाजिद से वाबस्ता लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करें, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बेहतर होती चली जाएगी कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया। डॉक्टर साहब, घर में बच्चों की अखलाक की कैसे तरबियत की जाए? जज़ाकल्लाह, ये बड़ा बहुत अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि ये उम्मुस सवाल, तमाम सवालों की माँ है ये, क्योंकि औलाद की जो तरबियत है, अगर औलाद ठीक है तो उसके बाद कम्युनिटी बेहतरीन आती है, कम्युनिटी बेहतरीन हो तो कौम बेहतरीन पैदा होती है, उससे क़यादत उसके बाद अच्छी आगे जाती है। पेरेंट्स के लिए जो है ना, सबसे पहली बात यह है कि घर में जो वालिदैन हैं वो अपने तौर पर अच्छे मामलात की तरबियत करें, अच्छा नमूना बनाए अपने आप को। मसलन अगर वो नमाज का एहतमाम करें तो यहाँ के बच्चे जो प्रैक्टिकल चीज़ है उससे ज़्यादा असर लेते हैं। जब वालिदैन की मुनाफ़क़त सामने आ जाए तो वो आपस में भी गुफ्तगू करते हैं, वो एग्जाम्पल फिर नहीं हो सकती, उनकी तरबियत नहीं। तरबियत के लिए दूसरी चीज़ ये है कि हम कुछ खर्च करें बच्चों पर, उनकी दीनी तालीम पर भी, घर के अंदर भी देनी चाहिए। ये दूसरा मरहला है। उसके अंदर कुछ बुक्स हम खरीदें जिनमें अच्छी अखलाकी कहानियाँ होती हैं, इस्लाम की बुनियादी चीज़ें अखलाकी तौर पर उनके लेवल के मुताबिक वो उनको पढ़ाई जाएं इस तरह और उनके सामने सिखाई जाएं। फिर उसका तीसरा मरहला वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो एक वक्त बाकायदा सेक्रीफाइस करें उनके साथ बैठने का बच्चों के लेवल पर, और उनको अच्छी अपने जो अच्छे एक्सपीरियंसेस है अपने आबाओ अजदाद के दूसरे वो बताएं, अच्छी कहानियां बताएं उनको जो उन पर अच्छा वक्त बीता है। इससे बच्चे ज्यादा सीखते हैं। फिर उसके बाद जो मकतब की तालीम है उस पर भी हमें कुछ ना कुछ खर्च करना चाहिए। जो लोग, मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूँ, जिन लोगों ने इन मामलात पर अमल किया है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औलादें बहुत बेहतर साबित हुई हैं, और आज वो जहाँ कहीं भी हैं वो इस्लामी लिहाज से भी और इंसानियत के लिहाज से बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर जॉबों पर हैं, बेहतर काम कर रहे हैं और अच्छे फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्योंकि उनकी तरबियत माजी में अच्छी हुई है। ये है वो कमजोरी ये है कि हम औलाद की तरबियत नहीं करते, चंद बातें उनको वक्त नहीं दो, उनके साथ बैठते नहीं है। यहाँ कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं, अगर आपको लैंग्वेज बैरियर का मसला हो तो वो आपकी जो मादरी जुबान है उनको किसी हद तक वो समझ जाते हैं, तो उनको उस लिहाज से समझाएं। तो ये जो है ना, घर एक मदरसा है और उसके अंदर पेरेंट्स बुनियादी तौर पर अगर इन मामलात और इन उसूलों पर अमल करें तो अल्लाह ताला की मेहरबानी भी होगी और नमाज का टाइम नजदीक आ रहा है जी। अगर और कोई सवाल हो तो, नहीं तो फिर हम दुआ की तरफ पलटते हैं इख्तिताम, अगर कोई सवाल ना हो तो ठीक है, फिर दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आमीन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक।
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. جزاكم الله